नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना ज़ैफ़ा इज़ा जाअ फ़नज़ला बिल क़ौमि जाअ बिरिज़्क़िहि मअहु मिनस्समाइ फ़इज़ा अकला ग़फ़रल्लाहु लहुम बिनुज़ूलिहि अलैहिम। अज़ीज़ान मोहतरम, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेहमान की इज़्ज़त के सिलसिले में इसके सवाब को आप बयान फरमाते हैं कि बेशक मेहमान जब आता है तो मेज़बान के घर अपनी रोज़ी आसमान से लेकर आता है। जब वो खाना खाते हैं तो खुदा मेहमान के आने की बरकत से मेज़बान को और रिज़्क़ अता फरमाता है और देता है। जब कोई शख्स किसी कौम का मेहमान होता है तो वो अपनी रोज़ी साथ लेकर आता है और जब जाता है तो उनके गुनाहों को माफ़ करवा के जाता है। हमेशा की नेकी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी के सिलसिले में एक और आपसे रिवायत मिलती है कि मेरी उम्मत जब तक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को हदिया देते हैं और अमानत को अदा करते होंगे, हराम से बचते हों और मेहमान की इज्जत करते हों, तो वो हमेशा नेकी की हालत में रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसान जब कभी भी नेकी करता है तो जब वो नेक काम ख़त्म हो जाता है तो उसकी नेकी जो है उससे सिलसिला ख़त्म रहता है। लेकिन मेहमान की मेहमान नवाजी को नेकी शुमार किया है, हमेशा की नेकी में आपने शुमार फरमाया है। कहते हैं कि रूहानी ताकत मिलती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ुव्वतुल अजसाम ताआमु व क़ुव्वतुल अरवाहिल इत्आम। जिस्म को खाने से तवानाई मिलती है और रूह की ग़ज़ा खाना खिलाने में रखी गई है। यानी खाना खिलाना रूह की ग़ज़ा शुमार किया गया है। रूह की तवानाई और ताकत अगर बढ़ानी है तो खाना। कुरान मजीद में भी खाना खाने वालों का जिक्र नहीं आया है बल्कि खिलाने वालों का जिक्र आया है। मेहमान को कबूल ना करने का अंजाम क्या होता है? कहते हैं कि अबू हमज़ा कहते हैं कि मैंने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं कुर्बान जाऊं, आप उस मुसलमान के बारे में क्या फरमाएंगे कि जो किसी दूसरे अपने भाई के पास उसके दीदार या दरख्वास्त के लिए जाए और घर में दाखिल होने की इजाज़त चाहे और वो घर में होते हुए दाखिल होने की इजाज़त ना दे और दरवाज़े तक भी अपने मेहमान को कबूल करने के लिए ना आए, तो ऐसे इंसान के सिलसिले में क्या आपका फरमान है? आप क्या बताना चाहते हैं? आपने फरमाया कि आए अबू हमज़ा, जो मुसलमान किसी दूसरे भाई के पास उसके दीदार या उससे दरख्वास्त के लिए जाए और वो घर में होते हुए भी दाखिल होने की इजाज़त ना दे, तो ऐसा शख्स हमेशा खुदा की रहमत से दूर रहता है। और आपने फरमाया, ऐ अबू हमज़ा, जो है अल्लाह की रहमत से ऐसा शख्स जो है दूर रहेगा। आपने फरमाया हाँ,
اے ابو حمزہ۔ اس کے بعد مہمان کے لیے روزے سے ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کھانا تیار ہو اور وہ خراب جائے۔ یہ اس روزے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں جو ہے یہ روزہ مستحب روزہ ہے، کہ صاحب خانہ کو حکم دینے کی ممانعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی وصیت میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یا علی ثمانیۃ ان حینوا فلا یلوموا الا انفسہم، اے علی 8 گروہ ایسے ہیں کہ اگر ان کی اہانت ہو تو انہیں اپنی سرزنش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ وہ کون؟ مہمان بلا دعوت، اگر کوئی بغیر دعوت کے جائے اور اس کی وہ پذیرائی نہ ہو تو اس کو خود اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ جو مہمان صاحب خانہ کو حکم دے، اس کو اگر صحیح جواب نہ ملے تو پھر اس کے لیے بھی اس کو اپنے آپ کو سرزنش کرنی ہے، اور وہ جو اپنے دشمن سے نیکی کی امید رکھتا ہو اس کو بھی اپنے آپ کو، چونکہ دشمن سے اس کو نیکی کی امید رکھنا بیکار ہے اور وہ اس کو جواب صحیح نہیں ملے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میزبان سے پہلے کھانا چھوڑ دینا چاہیے، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے میزبان سے پہلے مہمان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو ترک کرے۔ انا من الحشمۃ عند الاخ اذا اکل علی خوان عنده اخی، کہتے ہیں کہ مہمان کا میزبان کے بارے میں ادب یہ ہے کہ جب اس کے دسترخوان سے کھانا کھائے تو کھانا پہلے چھوڑ دے، یعنی میزبان سے پہلے اپنے کھانے کو ختم کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ با کرامت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ دو شخص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دونوں کے لیے فرش بچھایا، ان میں سے ایک شخص فرش پر بیٹھا اور دوسرے نے بیٹھنے سے پرہیز کیا۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اس فرش پر بیٹھو، چونکہ کرامت کو صرف نادان لوگ ادا نہیں کرتے، اگر تمہیں اللہ عزت دے رہا ہے تو اس عزت کو ٹھکرایا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مہمانی میں سادگی ہونی چاہیے۔ مہمانی یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تو حضرت نے فرمایا اگر 3 چیزوں کی ضمانت دو تو تمہاری دعوت کو میں قبول کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ میرے لیے گھر سے باہر کی کوئی چیز نہ لائی جائے، دوسری جو کچھ تمہارے گھر میں ہے اس سے دریغ نہیں کرنا، اور تیسرا یہ کہ اپنے اہل خانہ کو سختی میں نہ ڈالنا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ قبول ہے، بس آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ کہتے ہیں کہ مہمانی کی حد کیا ہے، حدود کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے دن مہمانی کا حق ہے، دوسرے اور تیسرے دن وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، جو کچھ بھی انسان دے رہا ہے وہ اس کی نیکیوں میں۔ پھر فرمایا کہ کسی بھائی کے گھر نہ جانا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس اتنا ٹھہرو کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور رسول اللہ نے یعنی اتنا نہ ٹھہرو کہ اس بیچارے کے پاس ختم ہو جائے، پھر وہ اس کو فراہم کرنے کے لیے خود کو گناہ میں مبتلا کرے، کوئی دوسرا طریقہ اپنائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 2 رات مہمانی خدمت ہوتی ہے اور تیسرے دن گھر کے افراد میں شمار ہوگا، جو کچھ ملے اسے کھا لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جو ہے یہ مہمان کے سلسلے کے ہمارے 2 درس
تھے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. جب ہم کسی شہر میں، یعنی شہر سے مراد ہم ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہے، یعنی شہری کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں وہ 17 حقوق بیان فرمائے کہ ایک دوسرے کے لیے انسان کو 17 حق ہیں کہ وہ اپنے اس شہر میں رہنے والے افراد کے ساتھ جو ہے یہ حقوق کی ادائیگی کرے، جس میں 5 حقوق انسان کے ساتھ ہیں، ایک حق شہر میں پائے جانے والے حیوانات کے ساتھ ہے، اور ایک حق شہر میں پائے جانے والے درختوں کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داری اور ہماری کیا ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے 17 حقوق قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. خداوند منان ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مہمانی کے اور میزبانی کے حقوق، مہمان جانے سے پہلے جب تیاری کرتا ہے تو اس کو یہ تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ایک مہمان کے کیا آداب ہیں کہ وہ کسی کے گھر جائے تو ان آداب اسلامی سے آشنا ہو. اور جب ہم کسی کو اپنے گھر مہمان بلائیں تو ہمیں بھی اس بات کی تربیت لینی چاہیے کہ مہمان اگر ہمارے گھر آئے گا تو اس کے عزت اور احترام میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس حد تک ہمیں جانا ہے، کیا اس کے حقوق ہیں اور کیا ہم اس کے ساتھ کریں. تو یہ تیاریاں ہمارے یہاں مہمان کے آنے کی تیاریاں جو ہے پردے لگانا، گھر کو صاف ستھرا کرنا، کھانے کو فراہم کرنا، یہ سب ہوتا ہے. ہم نے کبھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ اللہ کا حبیب اور خود اللہ اکرام مہمان کو کس طرح سے بیان فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی روحانی قوت کو مہمانی یعنی میزبانی کے ذریعے سے بڑھائیں. خداوند منان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرمائے. تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. وہ ذرائع جو آپ تک پہنچنے اور تبلیغ دین کے ہیں، ان تبلیغ دین کے ذرائع فراہم کرنے والے افراد جس طرح سے اللہ کی ایک نعمت ہمیں ملی ہے SNN چینل کی شکل میں، ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کی مدد بھی کریں اور اس کے ذریعے آپ تک پہنچنے والے وہ دروس اس پر ہم عمل بھی کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.